Welcome to New Wave Global. I'm Rabia Mahmood. New Wave is an independent news site which looks at the world through a South Asian lens and relies heavily on your support. Please do subscribe, like, comment, and engage with our work. Today, we have a very special guest with us, one of the foremost leaders of the rights movement and campaign in Balochistan, Dr. Maharang Baloch, who is an emerging leader. She's associated with the Baloch Yakjehti Committee, the Baloch Solidarity Committee, and has been a part of the larger movement for rights for quite a few years now, because she is from one of the families which was impacted by the violence in the province, but then she became a bigger part of the movement and took a leadership role in this larger campaign. She is an activist and also a career woman. She's a doctor. Dr. Maharang, thank you for joining us. Welcome to the show. First of all, I would like to ask you, we've been trying to get in touch with you since the the Baloch National Gathering in Gwadar, but that was there was a crackdown and it was subjected to internet and network disconnectivity, shutdowns and whatnot. So, and there was risk to your life and to the lives of other activists as per news reports and what we heard later on. Why is it so difficult to find you or any other activists who are in Balochistan? देखिए बलूचिस्तान में वैसे ही ऐसे बहुत से रीजन्स है, अबव देन 70% ऑफ रीजन जहाँ नेट नहीं है और नेटवर्क पर ही लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जब भी कोई ऐसी मूवमेंट होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट या सोशल राइट मूवमेंट, तो उस दौरान जो है ना, विदाउट एनी लीगल टर्म्स लिए वहाँ के रीजन के तमाम नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है। और उसके अलावा जो एक फायर वॉल की इंस्टॉलेशन है, उसकी वजह से जो हमारा एक ही जरिया था सोशल मीडिया, जिसके जरिए बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामालियों को हम सोशल मीडिया के जरिए हाईलाइट करते थे, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। और बहुत से हमारे सार्फिन जो है ना, वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं नेट को। तो ये जो डिजिटल राइट है, ये भी एक ह्यूमन राइट का हिस्सा है, लेकिन वो भी बलूचिस्तान के लोगों को वैसे ही पार्शली दिया जाता था। जो कुछ लोग जो शहरों में रहते थे, शायद उनके साथ वो एक्सेस थी, अब वो एक्सेस भी हमसे छीन चुकी है। अच्छा, तो महारंग, जो आप से अब ये बात करते हैं बलोच यकजहती कमेटी की, कि आप जो हैं अब उसके फोरमोस्ट लीडर्स में से हैं, और उससे पहले भी आप एक्टिविज्म कर रहे थे और स्टूडेंट अपने ईयर्स में भी थी। आपने जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे उनके मुख्तलिफ इशूज़ भी उठाए थे, सिर्फ एक दो इशूज़ नहीं थे जिसको आप रेज़ कर रही थी। मगर ये बलूचिस्तान जो बलोच यकजहती कमेटी है, उसमें वो क्या काम करती है और वो कैसे इतनी विजिबल हुई? जहाँ तक मैंने देखा है कि जब इस्लामाबाद में पिछले साल जब आप लोग आए थे, ख़वातीन भी और बच्चे भी और कुछ मर्द भी, फैमिलीज़ ऑफ द डिसअपीयर्ड थी मोस्टली, जिनके जो प्यारे हैं वो लापता कर दिए गए हैं, तो उस वक़्त उनकी टारगेटिंग थी बहुत ज़्यादा। पहले भी हो चुकी है कराची में और दूसरे शहरों में और क्वेटा में तो होती ही है। मगर उसके बाद से जब आप वापस गए हैं तो एक बड़ा वेलकम भी था, और जो वो सपोर्ट थी उसमें हमने जो विजुअल्स देखे हैं और जो तस्वीरें देखी हैं और वीडियो देखी है कि वो बहुत ज़्यादा जो है बड़ी है। इसको ज़रा समझाइएगा कि ये क्या हुआ, बलूच यकजहती कमेटी क्या थी, और ये जो शिफ्ट देखने में आ रहा है सपोर्ट के मामले में आप लोगों की मूवमेंट को भी या और भी लोगों की, वो क्यों है बलूचिस्तान के अंदर? देखिए, बलोच यकजहती कमेटी 2018 में बनाई गई। उसकी मेन वजह ये थी कि बलूचिस्तान में जो इंसानी की पामालियाँ हो रही हैं और बलूचिस्तान में जो बलूच नस्ल कुशी है, उस पर बोलने की और उस पर बात करने की किसी को इजाज़त नहीं थी। और बलूचिस्तान में किसी को कत्ल करना एक मामूल बन चुका था। जिस तरह 2018 में एक मासूम बच्ची ज़ख्मी हुई जब उसके घर में डेथ स्क्वाड के कारिंदों ने हमला किया और उनकी वालदा मलकनाज को कत्ल किया। तो ये वो वाक़या था जिससे पूरे बलूचिस्तान के जो अवाम है, वो मतलब एक ऐसी नफ़रत अंगेज़ी फैली कि एक घरेलू ख़ातून अपने घर में भी महफ़ूज़ नहीं है, और उसको मारने वाला भी रियासती डेथ स्क्वाड का बंदा है, जो उसे भी मारता है और उसकी मासूम बच्ची ब्रह्मश को भी ज़ख्मी करता है। तो उस वक़्त एक मूवमेंट की शक्ल में आई और पूरे बलूचिस्तान में, ना सिर्फ़ पूरे बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में ब्रह्मश जस्टिस फॉर ब्रह्मश के नाम से तहरीकें चलाई गई, एहतजाज किए, और उसके बाद बलोच यकजहती कमेटी वजूद में आई।
بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جو سیاسی عمل پر قدغن ہے اس کے بعد وجود میں آئی ہے، اور اس کی پاپولیرٹی کی اور عوام میں خاص کر میں پاپولیرٹی سے زیادہ جو اعتماد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی عوام کے بنیادی مسائل پر بات کرتی ہے. کوئی ایک نان کمپرومائز ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے جس میں ہم ہر اس چیز پر بات کرتے ہیں جس سے بلوچ قوم کو جو مسائل پیش ہے، جس میں بلوچ نسل کشی کا جو مسئلہ ہے، انفورس ڈس اپیرنسز کا جو مسئلہ ہے، اس کو انٹرنیشنلائز کرنا اور اس پر اویئرنیس کریٹ کرنا، اس سے کنیکٹیوٹی کرنا، اور بلوچستان کی جو ہماری جو قوم ہے اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کے تحت مختلف طریقہ کاروں سے تقسیم کیا گیا ہے اور اتحاد ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آیا ہے. تو بیسکلی بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے عوام اس پر اعتماد کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے ساتھ جڑ رہے ہیں. وہ پروگرام یہ ہے کہ عوامی مذمت کے ذریعے ہم بلوچستان میں ہونے والے ریاستی جبر کے خلاف پرامن سیاست کریں، اور خاموشی حل نہیں ہے. اور اگر ایک سوسائٹی جس میں آپ کو رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو فریڈم آف اسمبلی، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، رائٹ آف ایجوکیشن، تمام رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس آپ کو میسر نہیں ہے، تو اس کے خلاف آپ کو پرامن طور پر منظم جدوجہد کا حصہ بننا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان میں ہر شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو، وہ ریاستی جبر کا شکار ہے، اس کو اس کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے ہیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی بنیادی طور پر بلوچ نسل کشی کے خلاف بننے والی ایک سیاسی تنظیم ہے جو بلوچستان میں بلوچ عوام کی فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے، سٹیزن شپ رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے، اور ہم ہر اس چیز پر کام کر رہے ہیں جس پر کوئی بھی سیاسی تنظیم کام نہیں کر پائی ہے، جس میں کلائمیٹ چینج ہو، اکنامک رائٹس ہو، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہو، لینڈ گریبنگ ہو، فورس ڈسپلیسمنٹ ہو. ہم نے بلوچستان میں ہر ریاستی جبر کے خلاف مہم چلائی ہے، تحریکیں چلائی ہیں اور عوام کا ساتھ دیا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ سیاسی تنظیم ہے اور لوگوں کے حقوق کے لیے کام ہو رہا ہے، جس میں ایک طرح کے حقوق نہیں ہیں، مختلف ہیں، کلائمیٹ کی بھی آپ نے بات کی اور باقی بھی. تو یہ پلان ہے آپ لوگوں کا کہ اس کو ایک سیاسی موومنٹ کو ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر جو ہے اسٹیبلش کیا جائے؟ اگر نہیں ہے ابھی اس طرح کی کوئی ڈسکشن تو وہ دور کی بات ہے، مگر کیا یہ چیز ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ آنا چاہیں گے سیاست میں، یا جس طرح سے کہتے ہیں کہ پارٹی پالیٹکس میں، یا اپنی پارٹی بنانا چاہیں گے؟ جی، بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک پارٹی ہے، اس کی خود کی آرگنائزنگ باڈی ہے، اس کا اسٹرکچر ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن ہے. تو میں از آپ کی اٹ بات سے سمجھ رجسٹرڈ ایز نہیں پائی. سیاست میں ہم سیاست ہی کر رہے ہیں. نہیں، بالکل رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، میرا مطلب ہے وہ. دیکھیں، رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ میرے خیال سے قدغن لگانے کی پروسیس ہے، اور آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو اسٹینڈ ہے وہ جو رجسٹریشن کی پروسیس کے بعد اس اسٹینڈ میں ہم سمجھتے ہیں کہ قدغن لگائی جائے گی. جو عوامی مسائل ہے، جو بلوچ نسل کشی کا مسئلہ ہے، انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے، وہ رجسٹریشن کے بعد ہم پر ان پابندیوں کی وجہ سے ہم رجسٹریشن کی پروسیس سے ابھی نہیں جا رہے ہیں، اور ہم ایک عوامی مزاحمتی تحریک ہے، ہم ایز اے پارٹی کام کر رہے ہیں، ایز اے سیاسی پارٹی ہی ہم کام کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح سے میں نے پوچھا کہ ایک شفٹ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ایک اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر لوگ باہر نکلتے ہیں جب آپ لوگ لیڈ کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کے کچھ جلسے ہوئے جو کافی بڑے ہوئے، خاص طور پہ جب آپ اسلام آباد سے واپس گئے ہیں تو ایک ویلکم بہت بڑا تھا. تو اس کو جو دیکھ کے جب آپ when you see it from a distance like us, right, بلوچستان سے باہر سے، تو وہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کوئی او انسپائرنگ اور بہت بڑا جلسہ ہے، جو نمبرز بہت زیادہ تھے. اور الیکشن کے دنوں میں بھی دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ باہر آ رہے تھے ریزسٹ کرنے کے لیے، یا اپنا پروٹیسٹ جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے. اور خواتین بہت بڑے نمبر میں ہیں، آپ کا جو گوادر کا بھی تھا اس میں بھی خواتین بہت بڑے نمبر میں ہیں. تو اس کے اوپر ذرا بات کیجیے گا کہ یہ شفٹ کیسے جو ہے آ رہی ہے، اور اتنی سپورٹ بھی مل رہی ہے، اور لوگوں میں جو ہے وہ کیا خوف ختم ہو رہا ہے، یا وہ اب تنگ آ گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے؟ اس کے ذرا ایکسپلین کیجیے گا اس کو. دیکھیے، اس کی ایکسپلینیشن مختلف ہو سکتی ہے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں گزشتہ آپ دیکھیں کہ 70 سالوں سے صرف ریاستی جبر اور وائلنس کے ذریعے بلوچستان کو رول کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس درمیان میں کسی بھی قسم کے سیاسی عمل پہ مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی ہے. اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی عائد ہے، ٹریڈ یونینز پر پابندی عائد ہے، ٹیچر یونینز آزادانہ طور پر اپنا کام نہیں کر سکتے ہیں، اور صحافت پر تو بالکل قدغن ہے.
اس کی سب سے بڑی مثال دیکھیے کہ آج کوئٹہ پریس کلب کو تالے لگائے جاتے ہیں. آج کوئٹہ پریس کلب میں NOC تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ کو لینا پڑے گا, جو مین پریس کلب ہے پورے بلوچستان کا, جس میں تمام بلوچستان کے مین جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ آ کے پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں. وہ ایک واحد جگہ ہے, آج وہ بھی بلاک کر دیا گیا ہے. تو اس تمام گٹھن کے ماحول میں بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچ قوم کو ایک پیرلل پلیٹ فارم دیا ہے. وہ پلیٹ فارم جس میں وہ اپنی بات رکھ سکے, وہ پلیٹ فارم جس کی وجہ سے جو ریاستی قدغنے ہیں, جو ایک خوف کا ماحول ہے, وہ خوف کا ماحول ختم ہو سکے. ہم نے عوام کو بس یہی پیغام دیا ہے کہ بلوچستان میں جو جاری نسل کشی ہے, جو جبر ہے, اس کے خلاف خاموشی بالکل بھی ایک آپشن نہیں ہے. ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص آج پریشان ہے. عام جو ایک عام آدمی ہے, جو مزدور ہے, جو ماہی گیر ہے, اس کا روزگار چھینا گیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی پروفائلنگ ہو رہی ہے, اس کی ہیرسمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے مختلف طریقے کار سے. عام عوام جو ہے نا وہ ریاستی جبر کا شکار ہے. آئے دن فوجی آپریشنز ہو رہے ہیں, جبری گمشدگیاں ہو رہی ہے. اس کے پیرلل آپ کو اس کے خلاف ایک پرامن سیاسی مذمت کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے عوام کی پارٹیسپیشن زیادہ ہے, اور بلوچستان شعوری حوالوں میں بلوچستان کی جو ماسز ہیں, آپ اس میں ایک سیاسی جو آپ کہتے ہیں کہ ایک اویئرنیس ہے, وہ بہت زیادہ ہے. بلوچستان کے دھرنوں میں آج بھی آپ دیکھیں گے وہ بالکل ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے. وہاں پر بلوچ راجی مچھی ہو یا جو بھی دھرنے ہو, وہاں پر بلوچستان کے عوام مختلف جگہوں سے آتے ہیں, اور ہماری ایک کال پر آتے ہیں. وہ آ کر یہاں بیٹھتے ہیں, اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, یکجہتی کرتے ہیں. ہمارے ریسورسز بالکل نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے زمین پر, فرش پر لوگ جو ہے نا سوتے ہیں ہمارے دھرنوں میں. کھانا کھانے کے لیے وہ ہر کوئی اپنا انتظام خود کرتا ہے. باقی تمام ایک ضروریات میسر نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو میسر ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم آپ کی پلیٹ فارم ہے, آپ کے لیے آواز بلند کرے گی, قوم کے لیے آواز بلند کرے گی. اس وجہ سے یہ شفٹ آیا ہے. اور اس میں جو خواتین کی تعداد ہے, اس میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں بلوچ ایک سیکولر سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور بلوچستان میں خواتین اور مردوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں رہا ہے. بلوچستان کی جو سیاسی تنظیمیں, اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے, اس میں ونگز کی جو سیاست ہے وہ نہیں ہے کہ وومن ونگ علیحدہ ہو. وہاں پر عورت اور مرد ایک ساتھ جو ہے نا سیاست کرتے ہیں, سماج پر ہونے والے جتنا جبر ہے اس کے خلاف. اس وجہ سے جو آج وومن پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ ہے, اور یہ ہمارے لیے بلوچستان کی سیاست کے لیے ایک نیا باب ہے, ایک نیا فیز ہے, جو میرے خیال سے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ہم نے ویمن کو گراس روٹ لیول پر اتنا موبلائز کیا ہے کہ اس کو یہ بتایا ہے کہ اگر وہ سوسائٹی میں چاہتی ہے کہ اس کے تمام ویمن رائٹس اسے مل سکے, تو جو ہیومن رائٹس ہیں, جو نیشنل رائٹس ہیں, ان کو سیکیور کرنے میں اس کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. اس وجہ سے آج ویمن ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر, چاہے اس کا تعلق کسی بھی شعبے سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہاؤس وائف ہے کیوں نہ ہو. ہمارے بلوچ راجی مچھی میں بلوچستان کی خواتین نے ود گروپس کی صورت میں انہوں نے سفر کیا تھا, ٹریول کیا تھا, اور وہ 12 دن تک جب ہم گوادر میں رہے تو وہ وہیں پر رہے تھے. ایز اے پولیٹیکل ورکر انہوں نے شو کیا کہ یہ پولیٹکس جو ایک رائٹس کی موومنٹ ہے, یہ ان کی موومنٹ ہے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر فلی پریکٹیکلی اس پر پارٹیسپیٹ کی. ٹھیک. اچھا، ایک بات یہ کہ آپ نے یہ ایکسپلین کیا, جو بات کر رہے تھے کہ لوگ آتے ہیں وہ اپنا خود سے اسپینڈ کرتے ہیں اور فرش پر سوتے ہیں, مگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ان میں ایک اویئرنیس آ رہی ہے, یا وہ دے آر آرگنائزنگ. تو اس کے ساتھ ہی ایک میں اس کو اس بات سے جوڑوں گی کہ بہت کرٹیسزم ہوتی ہے آپ کے موومنٹ کی, یا آپ کی ایز اے پرسن بہت کرٹیسزم ہوتی ہے, اور آن لائن بھی بہت ٹارگیٹنگ ہوتی ہے. وہ خواتین کے ساتھ ویسے ہی ہوتی ہے جو پبلک لائف میں ہے, مگر آپ کی بھی ہے, اور ایکٹیوسٹ کی بھی ہوتی ہے, مطلب بلوچستان سے باہر بھی ہوتی ہے, پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہے, پولیٹیکل لیڈرز کی بھی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ مہرنگ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں آئی. کہ جب آپ نے ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے کچھ دن پہلے بلوچستان میں, جب وہ اٹیکس ہوئے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے جب اسٹیٹمنٹ دی تو اس کو مین اسٹریم میڈیا میں فیچر کیا گیا. کچھ لوگوں نے تعریفی انداز میں کیا, کچھ لوگوں نے تنقید کی, مگر اٹ میڈ نیوز, پرائم ٹائم نیوز تھی وہ. سو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک تو کنٹینیوس جو آپ کے اوپر آئی بالز رہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ ہر وقت لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, پھر لوگ ٹرول کر رہے ہیں, ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ کی جو بات ہے اس کو جس طرح مین اسٹریم میڈیا میں, جب آپ لوگ اسلام آباد میں تھے تو انٹرویو کیا گیا, اور اس کو سوال جو ہیں وہ عجیب سے تھے.
تو اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، یہ جو تنقید بھی ہے اور اٹینشن بھی ہے اور اٹیکس بھی ہیں؟ جی دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ بلوچستان ایک نو ڈسکشن سبجیکٹ ہے پورے پاکستان کے لیے، پاکستان کے میڈیا پرسنس کے لیے، پاکستان میں کچھ صحافیوں کو نکال کر وہ بلوچستان پر کبھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی جو ایک اسٹیبلشمنٹ یا آپ کہیں کہ پاکستان کی ایجنسیوں کا جو ایک پالیسی ہے کہ وہ بلوچستان پر کسی بھی قسم کی بات چیت یا ٹاک یا ڈیبیٹ الاؤ ہی نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے ان 70 سالوں میں کہ وہ بلوچستان کے نام کو بھی قدغن لگا دے پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر۔ تو اس وجہ سے آج تکلیف ان کو اس بات کی ہو رہی ہے کہ بلوچستان نے وداؤٹ سپورٹ آف نیشنل میڈیا، وداؤٹ سپورٹ آف پاکستان کے جتنے بھی پارٹیز ہے، وداؤٹ سپورٹ، وداؤٹ ایون دو ریسورسز، بلوچستان میں اتنی بڑی موومنٹ آئی ہے جیسے جو ایک لیجٹمیٹ موومنٹ ہے، جو ایک انڈیجینیس رائٹ موومنٹ ہے، جس کو پورے بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورے ایشیا میں اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے، اس پر بات ہو رہی ہے، تو یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ ساتھ ساتھ میڈیا کے بارے میں اگر میں کہوں جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کا مین مقصد وہ رویہ ہے، وہ رویہ صرف اور صرف پاکستان کی ایجنسیز کا نہیں، لیکن پاکستان میں موجود ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ بلوچستان کے سارے لوگ وہاں پہ اس کی زمین کی اہمیت ہے، باقی تمام لوگ بلوچستان پر جو ایک نسل کشی ہو رہی ہے، جو لوگوں کو قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ نہیں ہو رہی ہے، وہ حقیقت کو جھٹلانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو رائٹس موومنٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو ان کے مرکزی جو ذمہ داران ہے، لیڈرشپ ہے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ کے پاس لاجک نہیں ہے کہ آپ اپنے ایجنسیز کے قتل غارت کو کنڈیم کریں، ڈیبیٹ کریں کہ بلوچستان میں کیوں یہ قتل و غارت ہو رہی ہے، تو آپ کنڈیمنیشن پر آتے ہیں۔ کنڈیمنیشن سے آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں ایشو کو، ڈائیورٹ اس لیے کرتے ہیں، آپ کا ڈائیورژن یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہے کہ آپ کا اسٹیٹ کولیپس اسٹیٹ ہے، آپ کی اسٹیٹ میں ایڈمنسٹریٹولی وہ کولیپس ہے، آپ کا اسٹیٹ سیکیورٹی لحاظ سے بالکل کولیپس ہے، آپ کی اسٹیٹ کو چلانے والے لوگ دماغ سے نہیں بلکہ ایگو سے کام کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی تو آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں، آپ کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں، لاجکلی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے، اتنی بڑی موومنٹ کیوں اٹھی، کیوں لاکھوں لوگ وداؤٹ اینی ہیومن ریسورس، جب گوادر میں 14 دن تک ہم لوگ وہیں پر محصور تھے، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی اعلامیے کے باوجود لوگوں نے سڑکیں بند کی، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے اس موومنٹ کو جوائن کیا۔ آپ کو اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ اگر بلوچستان میں ملیٹنسی جو ہے نا اتنی زیادہ شدت اختیار کر چکی ہے تو یہ آپ کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے۔ اس پر جو ہے نا آپ لوگ فوراً سے جو پیٹریوٹزم والا آپ لوگوں کو میرے خیال سے پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی جس مافیا گروپ نے اس کو بنایا، ایک بہت بڑا نیریٹو جو ہے نا ایک لایا گیا، وہ یہ کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے، جس کے تحت جو ہے نا انہوں نے تمام ڈیبیٹ ڈسکشنز، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، میں تو ان کو سو کالڈ ایجوکیٹڈ کہوں گی، جو سو کالڈ تجزیہ نگار ہے، وہ بھی بلوچستان کے مسئلے پر صرف اور صرف اسی بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں جو بیانیہ ایجنسیز کا بیانیہ ہے کہ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیرونی ملک کے ایجنسیز کر رہے ہیں، حالانکہ انہی بیرونی ملک کے ساتھ آپ تجارت کرنے کے لیے جو ہے نا بالکل بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، اور جن ویسٹرن ممالک کے ساتھ آپ ہماری موومنٹ کو جوڑتے ہیں ان کے کونسلیٹ تو آپ کے مرکزی جگہوں پر ہے، ان کے ساتھ تعلقات آپ کے ہیں، ان سے فنڈنگ آپ لیتے ہیں، وہ آپ کے سب سے بڑے الائے ہیں۔ ہم تو مظلوم لوگ ہیں، ہماری تو بات آپ کے کنفیڈریشن کے اندر آپ ہماری بات نہیں مانتے، آپ کی عدالتیں ہماری بات نہیں مانتے، تو کون سے ویسٹرن ممالک ہے جو ہماری بات مانیں گے؟ تو یہ اس پروپیگنڈا کا اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ ایشو کو ڈائیورٹ کرو۔ آپ نے جو خاص کر پنجاب کے عوام کو 70 سالوں سے ایک پہنایا گیا ہے، مینوپولیٹ کیا گیا ہے کہ ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، تو اسی لائن میں ہی آپ لے کر جاؤ لوگوں کو۔ لاجک سے ڈیبیٹ سے گھبرانے والے لوگ پروپیگنڈا یوز کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ ہمارے لیے بالکل بھی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ہم بالکل ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں، بلوچ کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس سے آپ لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں، جس طرح لاشوں کو پھینکنے کے بعد آپ ان کی آنکھیں نکالتے ہیں، آپ ان کے اعضاؤں کو جو ہے نا نقصان پہنچاتے ہیں، آپ ان کو جلا دیتے ہیں، وہ نفرت ہمیں پتہ ہے، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں ایکسیپٹ کریں گے؟ ہاں، اور ہمیں آپ کی ایکسیپٹنس کی میرے خیال سے اب ضرورت بھی نہیں ہے، ہم جو بھی سیاست کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ بلوچستان میں رہنے والا بلوچ ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔
اس کی ہر رائے ہمارے لیے معنی رکھتی ہے. اگر آپ ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں, آپ ہمیں بیرون ملک کا فلاں کرتے ہیں, اپنی تمام طاقت ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں لگاتے ہیں, تو اس سے نقصان آپ کا ہوگا, میرے خیال سے ہمارا نہیں ہوگا. اور وہی جو میرے خیال سے جتنے بھی نیشنل میڈیا چینلز ہیں ان کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ وہ آج ایک جو اٹیک ہوتا ہے اس پر اتنا زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں, وہ بلوچستان میں ہونے والے ہر ایشو پر اگر ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہ حالات یہاں تک نہیں پہنچتے. یہ جو آپ لوگوں کی جو ایک بائسڈ جرنلزم ہے, بائسڈ آپ لوگوں کا جو اپینین ہے, اس سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور ایک اور جو ایک ڈیبیٹ آیا ہے اس پر بھی میں بات کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان میں جاری نسل کشی کو جو ہے نا آپ دو قومی وہ مسئلہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پنجابی اور بلوچ کا مسئلہ ہے, بالکل بھی نہیں. بلوچ کو پاکستان کی ملٹری مار رہی ہے, تو اس ملٹری میں بیٹھنے والا چاہے اگر وہ بلوچ بھی ہے وہ بھی بلوچ کا دشمن ہے, چاہے پشتون ہے وہ بھی بلوچ کا دشمن ہے. ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں جس کی پالیسی میں یہ لکھا گیا ہے کہ بلوچ کو اس کی شناخت کے نام پر مارا جائے. آپ ایشو کو ڈائیورٹ کر کے جو ہے نا قوموں کو درمیان میں لڑانا چاہتے ہیں, اس سے بھی آپ کا نقصان ہوگا, اس سے اور کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے آپ کا ہی نقصان ہوگا. ہم سمجھتے ہیں ہماری جو تحریک ہے اس کا ڈائریکشن کیا ہے, اور ہمارے لیے ہمارے لوگوں کی رائے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. اور یہ تحریک کامیاب اس لیے ہوئی ہے کیونکہ آپ نے لوگوں پر ہتھیار اٹھائے, آپ نے لوگوں پر فائرنگ کی, آپ نے ہر حالت سے وائلنس یوز کیا, بل اس کے باوجود بھی لوگوں نے جو موومنٹ ہے اس پر اس کا ساتھ دیا. آپ نے راجی مچی میں تقریباً 500 لوگوں کو حراست میں لیا, نوجوانوں کو حراست میں لیا, لیکن ان کے گھروں سے آپ نے ایک نوجوان کو حراست میں لیا, اس کے گھر کے تمام افراد تیار ہوئے کہ ہم گوادر جائیں گے, ہم مستونگ جائیں گے, جہاں جہاں یہ دھرنے لگائے گئے ہیں, سٹ ان منعقد ہوئے, وہاں ہم سٹ ان کریں گے. سو میرے خیال سے آپ جتنا وائلنس یوز کر رہے ہیں اس وائلنس کے بدلے میں اتنا بلوچ عوام جو ہے نا وہ متحد ہو رہی ہے, منظم ہو رہی ہے اور اس تحریک کا ساتھ دے رہی ہے. ٹھیک, آپ مجھے صرف آخر میں ایک بات, مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی جانا ہے اور ہم نے یہ کافی چھوٹا کرنا تھا انٹرویو, اس میں یہ بتائیے کہ جو اس سب کا حل ہے, ایک تو آپ اپنے طور پہ آرگنائز کر رہے ہیں, جو آپ کی اپنی بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے یا فورم ہے اور لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ نے کہا کہ سیاسی مزاحمتی پارٹی ہے اور تحریک ہے, مگر رجسٹر ہوں گے تو اس میں لمیٹیشن آ جائے گی. ٹھیک, جو آپ کا, اگر میں نے غلط کہا تو کریکٹ کریے مجھے. تو اس کے علاوہ وے فارورڈ جو ہے, اگر کیا ہو سکتا ہے, جس طرح سے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ سولوشن جو ہے وہ پولیٹیکل, ایک مسئلہ ہے اس کا حل پولیٹیکل ہوگا. ٹھیک ہے, کہ اس میں اٹانومی چاہیے اور ان کو جو آپ نے ایکسیس ٹو ریسورسز چاہیے, لینڈ پہ زیادہ اٹانومی اور ایکسیس چاہیے اور اس طرح کی چیز. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو کمپلیٹلی سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں. آپ کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے ریکنسیلیشن کی طرف جو ہے وہ کیسے بڑھ سکتے ہیں, یا بڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, میں ایک عام سی سیاسی ورکر ہوں اور میرے ڈیمانڈز معنی نہیں رکھتے ہیں, ڈیمانڈز بلوچ قوم کے معنی رکھتے ہیں, اور ہم ایک سیاسی موومنٹ چلا رہے ہیں. ہمارا مینلی ڈیمانڈ یہی تھا کہ بلوچ جینوسائیڈ کے ہر فارم کو ختم کیا جائے, اکنامک ایکسپلائٹیشن ختم کی جائے, رائٹ آف ریسورسز, بلوچ کے ریسورسز پر سب سے پہلا رائٹ ان کے خود کا رائٹ ہے, اس کو جو ہے نا لیجیٹیمیٹ کیا جائے. ان شارٹ جو ہے نا ملٹری رول کو بلوچستان میں ختم کیا جائے. جو فیصلے راولپنڈی میں بلوچستان کے ہو رہے ہیں اس فیصلوں کو جو ہے نا وہ فیصلے کے طریقہ کار ہی غلط ہے. جو آپ بندوق کے نوک پر بلوچستان کو رول کر رہے ہیں وہی غلط ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اور اس کو پولیٹیکلی حل ہونا چاہیے, تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کیا ایک جمہوری اسٹیٹ ہے؟ اگر ہے تو پھر اس کے مسئلے حل کہاں ہو رہے ہیں؟ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اور اس کا حل اس وقت ہوگا جب اسٹیٹ جو سب سے بڑی قوت ہے, جو سب سے زیادہ وائلنس یوز کر رہی ہے, وہ اپنے طریقہ کار کو بدل کرے. وہ بلوچ زمین پر سب سے پہلا آگ بلوچ کا ہے. اس اختیار کو ماننے کے بعد جو ہے نا اس کے بغیر اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. دیر از نو سولوشن. آپ بلوچ جینوسائیڈ کو جب تک ختم نہیں کریں گے, آپ انفورسڈ ڈسپیرنسز کو جب تک کرمنلائز نہیں کریں گے, آپ جب تک یہ نہیں سوچیں گے کہ بلوچستان کو آپ ایز اے کمپنی ڈیل کریں گے, اس کے فیصلے تمام آپ لیں گے اور بلوچ کے لیے صرف اور صرف بندوق اور ٹینکر آپ کے ہوں گے اور آپ کا سپاہی صرف بلوچستان میں آئے گا, تب تک حالات نہیں بدلیں گے. آپ چاہے جتنا بھی اربوں نہیں کربوں ڈالر, وہ ڈالر بھی آپ ہمارے وسائل سے ہی یوز کر رہے ہیں, اور وہ ڈالر لگائیں پازیٹیو, جتنی بھی آپ امیج پیش کرنا چاہتے ہیں, پوری میڈیا خرید لیں, انٹرنیشنل میڈیا خرید لیں, پروپیگنڈا بنائیں,
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں سمجھتی ہوں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بلوچ عوام کی آپ کے بارے میں کیا رائے ہے تو آئے, میں آپ کو ملاتی ہوں. آئے پوچھے اس بچے سے یا اس ماں سے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے. آپ کو محافظ سمجھتے ہیں یا آپ کو دشمن سمجھتے ہیں؟ دشمن سے زیادہ میں آپ کو ایک خطرے کی علامت ہے ہمارے زمین میں. تو آپ اگر اس رائے کو اگنور کر کے کچھ پپٹس کو بٹا کر کچھ لوگوں کو فنڈنگ کر کے بلین آف ڈالرز فنڈنگ کر کے آپ نے یہ طریقہ کار بھی آزما لیا ہے, کیا بدلا؟ کیا عوامی رائے بدلی؟ کیا بلوچ نے جو ہے نا اپنی رائے بدلی؟ بالکل بھی نہیں بدلی. اگر آپ اس طرح کی کار سے چلائیں گے تو میرے خیال سے یہ اس طریقے کار سے آپ کبھی بھی نہیں چلا سکتے. ہم ایک سیاسی ورکر کے طور پر ہمارے جتنے ڈیمانڈز ہیں, آپ خود دیکھیے کہ سیاسی موومنٹس کے جو لیگل ڈیمانڈز ہیں جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے, آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. کس لیے؟ کیونکہ آپ کی ایک ہی پالیسی ہے بلوچستان کے عوام کے بارے میں کہ نو ٹولرنس, لاٹھی سے مارو ان کو کوئی حق نہیں دینا ہے, نہ ایجوکیشن کا دینا ہے, نہ اکنامک رائٹس دینی ہے. وسائل پر تم لوگ بات کرو گے, سیکیورٹی مسئلہ ہے. کس نے بنایا سیکیورٹی مسئلہ؟ کیوں ہماری زمین کو آپ لوگوں نے کینٹونمنٹس میں تبدیل کیا ہوا ہے؟ کیوں ہماری زمین آدھی سے زیادہ آپ کی فوجیوں کی ملکیت میں ہے؟ کس لیے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ نے ہمارے اسکولوں کو جو ہے نا اپنے چھاونیوں میں بدل کر دیا اور آپ نے ہمارے بچے اسکول میں نہیں جا سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سی ترقی؟ 1956 سے جو نکلنے والی سوئی گیس آج تک بلوچستان میں کیوں اویلیبل نہیں ہے؟ آج بھی بلوچستان کے ایسے بہت سے ضلع ہیں جہاں پہ 1 گھنٹہ بجلی نہیں ہے. جب آپ لوگ پنجاب میں یا وفاق میں لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو سوچے بلوچستان کے کتنے اضلاع ہیں جس میں آپ نے الیکٹرسٹی پرووائڈ کی ہے. بلوچستان کی ایگریکلچر برباد ہو گیا, پانی نہیں مل رہا ہے لوگوں کو. یہ تو وہ بنیادی مسائل ہے. اور رائٹ ٹو لیو, اس پر تو آپ بالکل نو ٹالرنس ہے. میری مرضی میں جس کو پکڑوں, جس کو ماروں, اور جس کی مسخ شدہ لاش پھینکوں, اور اس کو آپ کا قانون بھی سپورٹ کر رہا ہے, قانون سازی ہو رہی ہے. اسی قومی اسمبلی کے اندر جو ہے نا ایسے کیمرہ میں کہوں گی ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں جو جبری گشتگی کو بھی سپورٹ کر رہا ہے, جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا ہے. اس پر بات ہونی چاہیے کہ کس طرح جو ہے نا قانون کو ہی خلاف استعمال کیا جا رہا ہے بلوچوں کی نسل کشی کرنے پر. تو آپ کس سے مذاکرات کریں گے؟ سب سے پہلے اپنے بیہیویئر کو تو چینج کریں. آپ خود نہیں چاہتے کہ یہ مسئلہ حل ہو, کیونکہ آپ کے لیے آپ جب تک بلوچستان میں جو کانفلکٹ ہے اس میں سب سے زیادہ پاکستان کی ملٹری کو فائدہ پہنچا ہے. وار بینیفیشریز ہے وہ. اس کانفلکٹ سے سب سے زیادہ فائدہ انہیں ہی ملا ہے اور آگے بھی وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. ان کو یہ قتل و غارت جب تک چلتا رہے گا تب تک ان کی کمپنی اسی طرح چلتی رہے گی. مہرنگ بلوچ, بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا اور اپنا پرسپیکٹو دینے کا. بہت شکریہ. تھینک یو ٹو آور ویورز فار واچنگ. ویو ڈن دس ان اردو بٹ ویڈ بی سب ٹائٹلنگ دا شو. تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ.